बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इंटरव्यू कोचिंग क्लास में अपने इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से जो क्वेश्चन हुए हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इंसानी तारीख़ में सबसे पहला वाक़या कत्ल हाबिल और काबिल के हवाले से पूछा गया था। इसको एक्सपेंड करना, इसकी वजाहत करना, इसको मज़ीद डिस्क्राइब करना ज़रूरी समझता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में आदम अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ़े नाजिल हुए उसमें ला या शरीयत ये थी कि हर साल आदम अलैहिस्सलाम के दो औलादें होती थी, एक बेटा एक बेटी। अगले साल फिर एक बेटा एक बेटी। तो शरीयत में ये था कि जो इस साल बेटा पैदा हुआ उसकी शादी अगले साल होने वाली बेटी के साथ इनकी शरीयत में मौजूद थी। तो जिस साल अकलीमा पैदा हुई, अकलीमा उस लड़की का नाम था, निहायत खूबसूरत लड़की थी अकलीमा। अकलीमा के साथ काबिल पैदा हुआ, अकलीमा के साथ काबिल पैदा हुआ। तो आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में इस शादी की इजाज़त नहीं थी क्योंकि एक साल में पैदा हुए, बैक वक्त वो जोड़ी पैदा हुए। तो हक किसका बनता था? अकलीमा के साथ शादी करना। वो हाबिल, उस शरीयत में ये मौजूद था कि हाबिल के साथ उनकी शादी करवाई जाए, लेकिन काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम की इस शरीयत को तस्लीम नहीं किया और अपने भाई को हाबिल को पत्थर मारकर कत्ल किया, पत्थर मारकर उसको शहीद किया। ये तारीख़ इंसानी में सबसे पहला कत्ल था, सबसे पहली शहादत थी। और काबिल ने हाबिल को पत्थर मारकर कत्ल किया। इस हवाले से पूछा ये गया है कि बाद में कुरान ने भी इसकी नक्शकशी की है कि फिर काबिल ने इस भाई के लाश के साथ क्या सलूक किया। तो अल्लाह ताला ने एक परिंदा भेजा। परिंदा क्या था? कौवा, क्रो को भेजा। इस परिंदे ने एक मुर्दा परिंदे को, एक कौवे को उठाया हुआ था और ज़मीन को कुरेदना शुरू किया। बाद में उस कौवे को दफना दिया। तो काबिल ने भी इस तरीके को समझ के अपने भाई को वहाँ पर दफन कर दिया। ये तारीख़ इंसानी का सबसे पहला कत्ल था और सबसे पहली शहादत थी। और आदम अलैहिस्सलाम की जो शरीयत थी, जो ला थी, इसको सबसे पहले डिनाई किसने किया? उसके बेटे काबिल ने डिनाई किया। आते हैं शेर मक्का की तरफ। शेर मक्का के हवाले से काफ़ी सवालात होते हैं। शेर मक्का के कौन से नाम कुरान अज़ीमुल शान में मज़कूर हुए हैं? शेर मक्का के नाम बका के नाम से, बका यहाँ पर शद है, और बल्दुल अमीन अमन वाला शेर, और गैर जी ज़रा वादी गैर जी ज़रा। कुरान अज़ीमुल शान में शेर मक्का के 3 नाम मज़कूर हैं। नंबर 1 बक्का, नंबर 2 बल्दुल अमीन अमन वाला शेर, जबकि तीसरे नंबर पर बेवादी गैर जी ज़रा अनफर्टाइल वैली। अनफर्टाइल वैली। मक्का को क्या कहा जाता था? मक्का को OASIS ओएसिस, मक्का को नखलिस्तान कहा जाता था। इस शेर को सबसे पहले किसने आबाद किया? इस शेर को सबसे पहले आबाद करने वाला कबीला जो है वो बनु जरहम है। कबीला बनु जरहम, ये वो कबीला है जिसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। इस शादी से एक बेटे अदनान पैदा हुए, अदनान। और इसी नस्ल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना फासला है? 60 पुश्त का फासला है। 60 पुश्त, 60 फिगर्स यहाँ पर मौजूद है अदनान और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जो बनु जरहम की लड़की के बतन से पैदा हुए। तो मक्का के हवाले से सवालात ये होते हैं कि मक्का क्या कहलाता है जोग्राफिकली? मक्का दुनिया की नाप कहलाता है। मक्का दुनिया की नाप कहलाता है। वजह क्या है? क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ाना शहर मक्का पर यानी मस्जिदुल हराम बैतुल्लाह पर
120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 120 میں سے 40 رحمتیں دنیا کی تمام مسجدوں پر تقسیم کر دی جاتی ہیں، جبکہ 80 رحمتیں وہ طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں. یہاں پر سب سے پہلا گھر مکہ شہر میں کس نے آباد کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے آباد کیا، جو امام الناس کہلاتے ہیں. امام الناس، انہوں نے سب سے پہلا گھر تاریخ انسانی میں، پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا امام الناس نے. اور یہ بیت اللہ کی عمارت، یہ کعبے کی عمارت موجودہ تاریخ تک 5 مرتبہ اس کی تعمیر ہو چکی ہے. پہلی تعمیر حضرت امام الناس آدم علیہ السلام نے کی، جبکہ آخری تعمیر ولید بن عبد المالک اموی نے کی. اس کے علاوہ تصوف کے حوالے سے سوالات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. تصوف کے لفظ کے کیا معنی ہے؟ تصوف کا لفظ صوف سے نکلا ہے. صوف، اور صوف عربی زبان میں اون کو کہا جاتا ہے. اون، وول کو، اون کو. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر کی، مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا تعمیر کیا جس کو صوفہ کہا جاتا تھا. اس صوفہ کے جو طالب علم تھے وہ صوفی کہلاتے تھے، اور ان کا یہ طرز عمل یعنی ان کے دین کی خدمت تصوف کہلاتی تھی. نمبر 1. نمبر 2، یہ لوگ نہایت غریب تھے. صوفہ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگرد یا یہ صحابہ کرام جن کی تاریخ میں تعداد جو ہے وہ ہمیشہ 80 سے 120 تک تقریباً رہی ہے، یہ صوف کا لباس پہنتے تھے، یعنی اون کا لباس، غربت کی وجہ سے. اس لیے ان لوگوں کو صوفی کہا جاتا تھا، اور ان کے اس طرز عمل کو، اسلام کی خدمت کو، سیکھنے سکھانے کو، ذکر اذکار کو تصوف کا نام دیا جاتا ہے. اور آج یہ اسلام میں ایک باقاعدہ مکتبہ فکر کی حیثیت حاصل ہے. اور امام تصوف کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے سب سے پہلے صوفی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. مسجد کے حوالے سے، مسجد کے کیا معنی ہے؟ مسجد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سجدہ کرنا، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے. ہر قوم اپنی مسجد رکھتی ہے، ہر الہامی مذہب اپنا مسجد رکھتا ہے. مثلا یہودیوں کی اپنی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، عیسائیوں کے اپنے چرچ اور گرجاگھر ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں. اور تاریخی اسلام کی سب سے پہلی مسجد وہ مسجد قباء ہے. مسجد قباء. مساجد کے حوالے سے کہ قرآن میں کن مساجد کا ذکر ہے؟ قرآن میں مسجد قباء، مسجد زرار منافقین کی مسجد، مسجد اقصی، مسجد اقصی اور مسجد الحرام، ان 4 مساجد کا ذکر ہے. قرآن عظیم الشان میں 4 مساجد کا ذکر آیا ہے، اور یہ 4 مساجد درج ذیل ہیں. مسجد کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخ اسلام کی واحد مسجد ہے مسجد قبلتین، جس کے 2 قبلے ہیں. ایک قبلہ مسجد اقصی کی طرف، جبکہ دوسرا قبلہ مسجد الحرام کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا ہجرت کے 18 مہینے بعد، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کا نام دیا گیا. قرآن عظیم الشان کی جمع و تدوین کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں. تدوین سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی تدوین، تدوین سے مراد ہے کمپوزنگ، قرآن کو جمع کیا جانا، قرآن کو لکھا جانا، اس کو تدوین کہا جاتا ہے. قرآن عظیم الشان کی سب سے پہلی تدوین جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا قرآن مدون کیا گیا، جمع کیا گیا، جس کو مصحف الامام کہا جاتا ہے. مصحف الامام. بعد میں اس کے 4 نسخے بنائے گئے. کس نے بنائے؟ یہ مصحف الامام کس کو ملا؟ یہ مصحف الامام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کس کو ملا؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی نے اس کے 4 نسخے بنائے. قرآن عظیم الشان کتنے لہجوں میں پڑھا جاتا ہے؟
قرآن عظیم الشان 7 لہجوں میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے 7 منزلیں بھی ہیں۔ علاوہ ازیں اسلامک ہسٹری کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں، اسلامک ہسٹری پیریڈز، اسلامک ہسٹری کے کتنے ادوار ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ دور نمبر 1 دور نبوی، دور نمبر 2 دور خلفائے راشدین، دور نمبر 3 خلفائے بنو امیہ، دور نمبر 4 خلافت بنو عباس، دور نمبر 5 خلافت عثمانیہ، دور نمبر 6 یہ آخری دور ہے جدید بیداری کا دور۔ جدید بیداری کا دور یہ اسلامک ہسٹری کے پیریڈ ہے اور یہ کل 5 پیریڈز ہیں۔ جنت اور دوزخ کے حوالے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جنت اور دوزخ کے حوالے سے، اور وہ جنت اور دوزخ کے حوالے سے کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں؟ جنت کے داروغے یا جنت کے جو داروغہ ہے، داروغہ جنت کے مینجمنٹ کرنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام رضوان ہے۔ نمبر 1 دوزخ کے داروغے کا نام کیا ہے؟ دوزخ کے داروغے کا نام مالک ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جہنم پر کتنے فرشتے تعینات ہیں؟ جہنم پر 19 فرشتے تعینات کیے گئے ہیں۔ جہنم کی سب سے جو خطرناک جگہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ حاویہ کہلاتا ہے۔ حاویہ۔ جنت کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جنت الفردوس کہلاتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں معراج کے حوالے سے، معراج کے 2 نام ہیں، ایک معراج ہے اور دوسرا اسراء ہے۔ اسراء اور معراج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الحرام سے مسجد نبوی، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے، جبکہ آسمانوں مسجد الاقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر وہ معراج کہلاتا ہے۔ معراج۔ معراج کب ہوئی؟ نبوت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج کے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ معراج کے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہن ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ معراج کا واقعہ سائنس کی موجودہ کس تھیوری کے حوالے سے وہ پروو کرتا ہے؟ وہ آپ کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی، آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس کو پروو کرتی ہے۔ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ تھیوری آف ریلیٹیوٹی؟ E is equal to mc square۔ یہاں پر E انرجی ہے، M ماس ہے اور C سپیڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ E is equal to mc square، اس کو نظریہ اضافت یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ آج کے انٹرویو کوچنگ کلاس میں بس اتنا ہی۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ریپیٹڈ کویشچن کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو سکیں۔